आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंडिपेंडेंट आवाज़ों को सपोर्ट करें। जहां भी आप जिस भी चैनल को आप सुनते हैं, आप ज़रूर उसे सपोर्ट कीजिएगा। हैविंग सेड दैट, राय साहब, 3 खबरें हमारे पास हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे आज की इस डिशेस के अंदर। एक तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो शफकत का हाथ था वो शहबाज शरीफ साहब के सर से उठा लिया है। इस बात में कितनी सदाकत है और वजूहात क्या हैं? मुआशी वजूहात हैं, सफारती वजूहात हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो कैपिटल है सियासी जमातों के पास, क्या वो वजूहात है? असल वजह क्या है? इसका मुकम्मल एक जायज़ा लेंगे आज के इस डिशेस के अंदर। और सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन राय साहब जुमेरात का दिन है और ये मुलाकात का दिन होता है। 35 का टोला बाहर आया, उन्होंने मुश्ताक गनी साहब ने मुलाकात की अली खान से। तो उन्होंने कहा कि यार पहले जाकर 10,000 बंदे तो इकट्ठे कर लो, जो तुम इमरान खान के लिए 35 अलग से इकट्ठे करके और तहरीक चलाने की बात कर रहे हो। तो इसमें कैच क्या था, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। और राय साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक इनके साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान दयामर से, उन्होंने इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करार दिया है गिलगित के, और फिर 5 नशिस्तों के ऊपर दोबारा जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम नशिस्तें किस जमात को दी जाएंगी, ये डिपेंड करता है कि बजट पास होगा कि नहीं होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब जो भी सबसे बड़ी जमात गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बनेगी वही हुकूमत बनाएगी। अब देखना ही होगा कि कौन सी जमात सबसे बड़ी जमात बनकर गिलगित बल्तिस्तान में हमें इस इंतखाब के जो हतमी नताइज है उसके बाद मिलेगी। साहब, पाकिस्तान के अंदर ना 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, यहाँ से आगाज़ करते हैं। एक तो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक पेज था, वो हम ये सुनते रहे कि वो एक पेज है, 70 बरस पहले ही एक पेज बन जाता तो तरक्की होती। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है उससे एक हाइब्रिड रजीम चला रही है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के वज़रा ये कहते रहे कि ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन चल रहा है, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है मिलकर काम करती है, सफारती महाज, ये महाज वो महाज, लेकिन तरक्की कहीं नहीं हमें नज़र आई। अगर आप जो इंडिकेटर्स हैं आपकी इकॉनमी के उनको उठाकर देखें, थोड़ा सा 3 वर्षों में पाकिस्तान के अगर किसी चीज़ में इजाफा हुआ वो कर्जे थे, कर्ज़ों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का हाल जो है वो नहीं बदला, वो हाल से बेहाल हो गया, ये नहीं बदला। पाकिस्तान में सफारती सतह पे हमें कामयाबियां जो हम कहते हैं कि हुई हैं, वो अमेरिका ने दोबारा ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, चलें वहाँ भी हमें कामयाबी, जो भी उसकी अपनी रीजंस हैं, लेकिन उस कामयाबी का हमें क्या फ़ायदा हुआ सफारती सतह के ऊपर कि पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट 2 चीज़ें हैं, एक तो मुआशी तरक्की, इक़्तिदार की राहदारियों से जो खबरें आ रही हैं कि शायद इस हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए, कबीना के लोग तब्दील होंगे। राना सनाउल्लाह ने भी कहा, इसकी कन्फर्मेशन दी है कि कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ये शहबाज शरीफ का इस्तेहकाक है कि वो जिसको रखें जिसको बदलें ये उनका फ़ैसला होगा। चलिए ये भी बात मान लेते हैं, लेकिन राय साहब आपकी इकॉनमी ठीक नहीं हो रही ये तो समझ में आती है, लेकिन पॉलिटिकल कैपिटल, इससे क्या मुराद है? अवाम में मकबूलियत, ये तो सूट नहीं करता इस्टेब्लिशमेंट को कि कोई जमात मकबूल हो। जो मकबूल थे उनका हाल देख लें क्या हुआ है। पीपल्स पार्टी मकबूल नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत गई। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिनके साथ ये बात जोड़ी जा रही है कि अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है इन लोगों को और इनके पास कुछ नहीं है, ये तो सपोर्ट करता है, ये तो सूट करता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, ये इसमें मंतक क्या है? देखिए हाशमी साहब, आपका जो सवाल है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के ऊपर से हाथ उठा लिया है या दस्ते शफकत जो है इसको खींच लिया है, और क्या अब शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने वाली है या इसका कोई रोड मैप आ गया है, तो इसके मुतल्लिक अगर हम 2-3 वाक़यात जो रीसेंट वाक़यात हैं उनका जायज़ा ले लें, उनको जांच लें, उनको परख लें,
تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نون لیگ کے ساتھ نہیں رہی یا اپنا دست شفقت جو ہے انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ آپ کے جو طاقتور حلقے ہیں، اسی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی MKM، آپ کی عدالتی نظام اور آپ کا جو پوری ریاستی مشینری ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ کوئی ایک بھی فریق اس مشینری سے، یہ جو ایک کمزور سی عمارت بنائی گئی ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی پلر نکل جائے۔ یہ جو گھاس پھوس سے بنائی گئی عمارت ہے، کمزور سی نحیف سی جو عمارت ہے، اس کے جو نحیف سے پلر ہیں، جو ستون ہیں، ان میں سے ایک بھی نکل گیا تو یہ پوری کی پوری جو عمارت ہے یہ منہدم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نون لیگ اس سسٹم سے نکلے گی، نہ پیپلز پارٹی نکلے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ نکلے گی، اور نہ ہی اس پورے نظام کے سہولت کار اور بینیفیشری جو ہیں وہ اس سسٹم کو ختم ہونے دیں گے۔ اچھا، اب جو 2-3 واقعات کا میں نے ذکر کیا کہ اگر یہ حکومت ختم ہو رہی ہوتی، اگر کوئی روڈ میپ بن رہا ہوتا، تو اس کے 2-3 انڈیکیشن ہوتے۔ نمبر 1 انڈیکیشن یہ ہوتا کہ گلگت بلتستان کے اندر PTI کو مکمل طور پر فری ہینڈ دیا جاتا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا، PTI کو ان کی کیمپین کرنے دی جاتی، PTI کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ بھی الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد جو سلوک کیا گیا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب سمجھے جانے والے صحافی یا وہ صحافی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، منیب فاروق صاحب جیسے، جو کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نادان دوست ہیں اور ہمیشہ اپنی گول کے اندر، اپنی گول پوسٹ کے اندر گول کر دیتے ہیں، وہ تو ٹویٹر کے اوپر بھی یہ کہتے رہے، غالباً کوئی یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں، وہاں بھی یہ کہتے رہے، وکیل کے طور پر چلا رہے ہیں یا صحافی کے طور پر چلا رہے ہیں ہاشمی صاحب وہ اپنا یوٹیوب چینل؟ کوئی وکیل کے طور پر چلا رہے ہیں یا صحافی کے طور پر؟ بہرحال مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ مجھے PTI کے اور نون لیگ کے لوگوں نے بتایا کہ وہ کوئی صحافی نہیں ہے۔ رائے صاحب نہیں، وہ کوئی یہ پوچھے نا کہ ٹی وی پہ کس حیثیت میں بیٹھتے ہیں، دیٹ از دا مین کوشچن۔ وہ وکیل ہیں، صحافی ہیں، ہائیبرڈ ہیں، کیا ہے؟ پریکٹیکل جرنلزم کی ہو، کچھ کیا ہو، تو ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں نا، یہ سوال ہے مین کہ انہوں نے کس حیثیت میں کیا ہے کام اور کس حیثیت میں بیٹھتے ہیں۔ تو وہ وکیل ہیں یا صحافی ہیں یا کیا ہیں، اللہ بہتر جانے وہ کیا ہیں۔ اچھا، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا انواع اقسام ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہیں، تو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے دعوے دار، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں پہلے الیکشن سے پہلے کہ PTI جو ہے یہ گلگت بلتستان میں ختم شد، ان کو گلگت بلتستان الیکشن میں کچھ نہیں ملے گا، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہاں ساری جو نشستیں ہیں یہ ان میں تقسیم ہوں گی، یعنی ان کی گفتگو کا لب لباب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نون لیگ کے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت ہٹا ہے، نہ طاقتور حلقوں کا دست شفقت جو پیپلز پارٹی کے سر سے ہٹا ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہوتا تو اس کے لیے ایک ٹیزر چھوڑا جاتا ہے، اور وہ ٹیزر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں، جب PTI وہاں سے جیتے گی نون لیگ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا، یہ دوبارہ ہمارے پیروں میں آ کے بیٹھ جائیں گے جو کہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب وہ پہلی پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ بوٹ پالش کر رہے ہیں اور سب سے اچھے بوٹ پالش کر رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو کوئی جھٹکا دے اور ان کو جھٹکا دے کے دوبارہ اپنے بوٹ پالش کرنے پر مجبور کریں۔ تو اس لیے یہ پہلا انڈیکیٹر ہے۔ دوسرا انڈیکیٹر یا دوسرا واقعہ جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی، عمران خان صاحب کے اہل خانہ کی، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دی جاتی، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل وہاں منتقل کر دیا جاتا، ان کی وہاں پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا، اور اس کے بعد چونکہ آپ کو ایک پوسٹ کیئر بھی چاہیے ہوتی ہے، پوسٹ پروسیس کیئر، تو اس کے لیے ان کو بنی گالہ میں
بھیج دیا جاتا یا کسی اور جگہ پہ کہا جاتا کہ فی الحال ان کو یہاں پہ نظر بند کیا گیا. وہ ایک آپ کہہ لیں کہ مائلڈ سی ٹرم ہوتی ہے کہ سیاسی نظر بندی, تو ان کو وہاں بھیج دیا جاتا. اس کے بعد عمران خان صاحب تیسرا واقعہ یا تیسرا انڈیکیشن یہ ہوتا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو جعلی کیسز بنائے گئے تھے اور ان کے خلاف جو عدالتوں میں گئی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے وکلاء, تو یہ ضمانتوں کے کیسز فکس ہوتے. اس کے بعد یہ میرٹ کے اوپر عدالتوں کو کہا جاتا کہ چلیں پچھلے 3 سال میں 1040 دن ہو گئے ان کو قید ہوئے, 1040 دن میں تو جو کچھ ہوا سو ہوا, آپ نے میرٹ کے اوپر انصاف نہیں دیا, لیکن چلیں اب جو بھی میرٹ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کے کیسز کا فیصلہ کر دیں. لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جبر بھی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں ہے کہ ان کے کارکنوں کی رہائی ہو رہی ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ ساری سچویشن تو یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو نظام ہے وہ یہ ریئلائز ابھی تک کرتا ہے کہ یہ کلیکٹیو سروائیول ہے. ایک بھی اس نظام کا پرزہ آگے سے پیچھے ہوا تو یہ نظام کولیپس ہو جائے گا. تو یہ بات درست ہے کہ حکومت پرفارم نہیں کر پائی, یہ بات درست ہے کہ معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا, عام لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا. یہ تمام باتیں درست ہیں. یہ بھی درست بات ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس بات پر کنسرن ہوگا کہ اکانومی کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے, اور تنقید صرف پھر حکومت پر نہیں ہوتی, ظاہر ہے کہ آپ کے طاقتور حلقوں پر بھی ہوتی ہے, کیونکہ خود رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے, یعنی ملٹری کے ساتھ مل کے ہم یہ نظام چلا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو تنقید ہوگی وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ طاقتور حلقوں تک بھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ملک کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں, اس کے باوجود کہ عام لوگوں کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں, اس کے باوجود کہ ملک میں ایک انتشار ہے, اس کے باوجود کہ ملک کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب ملک کی واحد وفاقی جماعت کے سربراہ اور واحد ایک ایسے لیڈر ہیں جو پورے ملک کو ایک جگہ پہ رکھ سکتے ہیں, متحد رکھ سکتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب واحد حکمران تھے کہ جن کی وفاق میں بھی حکومت تھی, پنجاب میں حکومت تھی, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, سندھ کے کراچی, سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ان کے پاس تھا, بلوچستان میں مخلوط حکومت تھی, اسلام آباد جو دارالحکومت ہے اس کی 3 نشستیں انہوں نے جیتی ہوئی تھیں. تو یہ ایک لڑی میں پرونے والے لیڈر جو کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ جو اس وقت اختلافات اور انتشار کی کیفیت ہے اس سے نکال سکتے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ آپ کے طاقتور حلقوں کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی, 1040 دن عمران خان صاحب کو قید ہوئے اور اپریل 2022 کا جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کو 4 سال اور 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہونے والے ہیں, 4 سال 2 مہینے. تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی نرمی سامنے نہیں آئی. تو اس لیے اگر ان تمام واقعات کا یا جو انڈیکیشن ہم نے دیے ان کا تجزیہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنسرن تو ہوگا کہ معیشت نہیں چل رہی, آگے ملک نہیں جا رہا, آگے نہیں بڑھ رہا, لیکن کیا نون لیگ کی حکومت ختم ہو رہی ہے, کیا پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے, یہ بات درست نہیں ہے. دوسرا, گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے میں کوئکلی ایک بات کر دوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو اب کچھ حلقوں میں اور ان کے کچھ پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو دوبارہ پولنگ ہونی ہے, اس میں جب یہ رزلٹس آئے ہیں تو یہ نون لیگ کی 1-2 نشستوں سے اوپر نشستیں نہیں تھیں. یہ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے بڑا رولا رپا ڈالا ہے اور بڑے گلے شکوے کیے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہاں سے اتنی نشستیں لے گئی, ہماری تو مکمل سیاسی ساکھ, سر ان کی تو سیاسی ساکھ ہے ہی نہیں. پہلے بھی تو وہ 17 نشستیں جیتے تھے پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود, لیکن انہوں نے بڑا رولا رپا ڈالا ہے. جو کنسرن کوارٹرز ہیں, جو کنسرن سرکلز ہیں, ان کو پیغام پہنچایا کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ دیں. یہ مطلب اس طرح تو بالکل ہی پی ٹی آئی تو ہمیں جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گی سو کرے گی, جو ٹرول ہم ہوں گے, لیکن یہ تو ایک تاریخی
ایک نظیر بن جائے گی، اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے یہ اب اسی طرح تانے مارے گی کہ آپ کی تو ایک سیٹ، وہاں سے آپ مکمل طور پہ کل ملا کے ایک سیٹ نکال سکے۔ تو اس لیے اب یہ پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی نشستیں جو کسی بھی صورت 1 یا 2 سے بڑھتی نظر نہیں آ رہی تھیں، پھر اس کے اندر بتدریج اضافہ ہوتا رہا، اور اب ایک اور یہ جو ہے کہ جی دوبارہ پولنگ ہوگی کچھ حلقوں کے پولنگ اسٹیشن پر، تو یہ بھی ان کا جو سیاپا تھا، جو رولا رپا تھا، جو ماتم تھا، یہ بھی اس کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن رائے صاحب اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ 4 نشستیں اگر آپ زیادہ دے دیں گے اور اس سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا، یہ صرف فیسنگ کا معاملہ ہے جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں، لیکن رائے صاحب جو حکومت جانے کی بات ہو رہی ہے کہ حکومت کیسے جا سکتی ہے؟ ان سے اچھا، ان سے بہتر، ان سے پیارا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ملے گا۔ اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، وہ کون سا کوئی فرق پڑتا ہے، پاکستان میں کسی بھی 78 برسوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی آپ کو کیا لگتا ہے کابینہ میں شامل ہوگی؟ اگر کابینہ میں کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا جائے، چونکہ کابینہ میں شامل ہونا یا یہ جو عالمی سطح کے اوپر جو لائم لائٹ ملی تھی اس حکومت کو، وہ تو چاہیں گے کہ یار ہمیں بھی تھوڑا سا اس میں حصہ ملے، کیونکہ آج ایران امریکہ کا یہ محاذ دوبارہ گرم ہو گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کرسی کے اوپر کسی اور کو بٹھایا جائے گا، بلاول بیٹھ سکتے ہیں ایز اے فورن منسٹر پاکستان کے، یا ایسی بات آپ کو نہیں لگتی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے اندر ایک کنسنسس ہے، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ یہ حکومت انتہائی غیر مقبول ہے، اور یہ اتفاق رائے ہے پیپلز پارٹی کے اندرونی رینکس میں کہ چونکہ یہ حکومت پرفارم بھی نہیں کر پائی، اور ایک بڑا عرصہ یعنی فروری 2024 کے الیکشن کے بعد اب جون 2026 ہے، تو 2 سال اس حکومت کے مکمل ہو گئے ہیں۔ 2 سال اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جس وقت رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو اس وقت بھی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر حکومت بنائی تھی اور پرفارم نہیں کر پائے تھے، تو پیپلز پارٹی بھی زیادہ اگر وفاق میں ہوتی وہ بھی پرفارم نہ کر پاتی۔ اس وقت وہ وزارتوں میں شامل تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف ان کی حکومت ہوتی تب بھی، کیونکہ ان کی وفاق کی حکومت اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کے دور میں لوگ بھگت چکے ہیں، جس وقت یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، اور اس کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف کو بنایا گیا جب ان کو سپریم کورٹ نے نائل کیا، تو اس وقت بھی اتنی پور گورننس تھی کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام تو راجہ رینٹل پڑ گیا تھا، بجلی کا اتنا بڑا بحران آیا، اور پھر وہ رینٹل پاور پلانٹس کے اوپر کرپشن کے اتنے الزامات لگے، عدالتوں کے اندر کیسز چلے، ریفرنسز گئے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کے اندر کنسنسس یہ ہے کہ چونکہ یہ انتہائی غیر مقبول حکومت ہے تو ہم وزارتیں لینے کی ضرورت کیا ہمیں وزارتیں لینے کی براہ راست ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، حالانکہ ایکچولی یہ حکومت کا حصہ ہیں، لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ ٹیکنیکل کھیل کھیلتے ہوئے کہ ہم کہیں گے کہ جی ہم تو حکومت کا حصہ نہیں تھے، ہمارے پاس تو وزارتیں نہیں تھیں، ہم نے تو وزارتوں کو ٹھوکر مار دی، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے صدارت کا عہدہ جو ہے یہ اینٹھ لیا، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو بنوا لیا، گورنر کے پی، گورنر پنجاب یہ عہدے لے لیے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کی پریفرنس یہ ہوگی کہ وہ وفاق کے اندر شامل نہ ہو کیبنٹ کے اندر۔ اسی طرح نون لیگ کا بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ڈسکشن جاری ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کو ہی حکومت بنانے دی جائے، وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ، یعنی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کے ساتھ نہیں، جو دیگر آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے، اور ہم وہاں پہ جا کے بس اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی یہ افورڈ نہیں کر سکتی جب تک ان کو دبکا نہ لگایا جائے کہ آپ وزارتوں کے اندر آ جائیں، لیکن وزارتوں کے اندر وہ کیا آ کے کیا کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو کیوں کہے گی؟ یا تو وہ پیپلز پارٹی کے اندر بڑے لائق فائق دماغ بیٹھے ہوں جو کہ اکانومی کو آگے بڑھا سکتے ہوں، تو تب تو چلیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی دبکا وغیرہ لگائے کہ آئیں جی کو کام کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کام وغیرہ تو کچھ نہیں کرنا، اور اس وقت وزارت خارجہ کے لیے اگر اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خارجہ کے عہدے سے، یعنی وزیر خارجہ کے عہدے سے ہٹا کے بلاول بھٹو صاحب کو زرداری صاحب کو لگایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک پھر نون لیگ میں اور ان میں کشمکش ہوگی، کیونکہ پہلے وہ وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے،
اسحاق ڈار صاحب، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب کو لے آئی، اور اس کے اوپر بھی ان کے بڑے کنسرن تھے کہ ہمیں اچھا ایک کنسرن اور بھی ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک دوست انہوں نے جن کا تعلق پرو اسٹیبلشمنٹ یا نون لیگ کہیں، انہیں تمغہ امتیاز بھی ملا، کارکردگی ان کی کیا ہے پوری دنیا جانتی. انہوں نے ایک رائے صاحب مشورہ یہ دیا ہے، مشورہ ان کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا، اور آپ فوری طور پہ حکومت ختم کریں، نئے الیکشن کروائیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کون سے تمغہ امتیاز پانے والے ہیں؟ صحافی ہیں یہ جی؟ جی حکومت کے بہت قریب سمجھے جانے والے صحافی حسن ایوب صاحب ہیں جی. اچھا اچھا اچھا، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر الیکشن فوری طور پر کرا دیے جائیں میں کہہ رہی تسی جیسا پوچھے شاید تمغہ واپس لینے لگے ہو نا کلو. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن فوری طور پر کرا دیے جائیں فوری طور پر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا یہ آئیڈیا فلوٹ کرنے والے جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ تو یہ کہہ رہے نکلے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے ہم ساری سیٹوں کے اوپر قبضہ کر لیں گے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. کیسے ہوگا؟ مطلب پہلے تو آپ کو پی ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑے گا نا، پہلے تو پی ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑے گا. 2024 پی ٹی آئی تو گلگت بلتستان میں، راج صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو گلگت بلتستان میں بھی جیتی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں ہم 12 سیٹیں جیتے، گوہر کہتا ہے کہ ہم 15 سیٹ جیتے، مین قیادت کہتی ہے ہم 20 جیتے. حالانکہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے میرے حساب سے، چونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن پی ٹی آئی تو آج گلگت بلتستان میں بھی وہی کریں گے جو آج گلگت میں کر رہے ہیں. 5 حلقے روک لیے انہوں نے کہ یہ سیٹیں، جیسے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے پہلے اس میں بیان کیا کہ یہ ساری کی ساری سیٹیں ان کو دے دی جائیں گی. لیکن وہ گلگت بلتستان کے الیکشن جو آپ کا نیشنل الیکشن ہے، جنرل الیکشن، اس سے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگا. اس کی اتنے بڑے پیمانے پہ مینجمنٹ کرنا ناممکن ہے. نہیں وہ کی تو ہے، 8 فروری کو کی تو ہے نہیں نا، وہ کیا وہ پی ٹی آئی کے خلاف کی نا. اس کے بعد ضمنی انتخابات میں بھی نون لیگ کو انہوں نے سادہ اکثریت دلا دی. اب وہ پیپلز پارٹی حکومت میں رہے نہ رہے، وہ شہباز کی حکومت جو ہے وہ نہیں جائے گی. نہیں، پی ٹی آئی یہ سب کچھ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف تو کیا، لیکن کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایسا مل کر سکتے ہیں، یعنی دونوں جماعتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب 100% نفی میں. وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا ہے 8 فروری 2024 کو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ریپیٹ کریں، اور پھر پیپلز پارٹی جس کا ویسے مینڈیٹ ہے ہی نہیں، لیکن اندرون سندھ بھی ان کو بالکل جو ان کا اندرون سندھ کا مینڈیٹ ہے اس کو بھی ختم کر دیں، اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کو یعنی مجبور کر دیں کہ وہ اس نظام کے خلاف تحریک چلائیں. وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت اس نظام کی مین سٹیک ہولڈر ہے اور مین بینیفیشری ہے. تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح سے وہ بالکل نون لیگ کے لیے، یا تو نون لیگ نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہو نا، تو یہ ان کو امید ہو کہ لوگ ووٹ دیں گے، ان کو 2/3 میجورٹی ان کے پاس آ جائے گی. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس طرح سے سائیڈ لائن کر دیں مکمل طور پر، اور یہ کہیں کہ جی مسلم لیگ نون ہی سارا قبضہ کر لے، پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لے، جیسے انہوں نے پنجاب پہ زبردستی قبضہ کر رکھا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز سے جو ہے نا یہ فارمولہ کوئی میل نہیں کھاتا، کوئی اس سے میچ نہیں کرتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات جو ہیں وہ پہلے ہی پلان یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے متعلق سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ہم تو 4.5 سال کے بعد ایک قومی حکومت لیں، شہباز شریف کو اس کا سربراہ بنا دیں، الیکشن ہی نہ کرانا پڑے. یعنی ابھی نہیں، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں شہباز شریف تبدیل ہو جائیں گے. یہ غلط خبر ہے، یہ درست خبر نہیں ہے کہ سپٹمبر میں شہباز شریف کی جو ہے وہ حکومت ختم ہو جائے گی. تو وہ ایکچول جو پوائنٹ ہے وہ تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم 4.5 سال بعد الیکشن نہ کروائیں، یہ کہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے متحمل نہیں ہو سکتی اور ملک کے حالات ایسے ہیں، ریجنل ہیپننگز ہو رہی ہیں، تو ہم جا کے دوبارہ اسی نظام کو ایکسٹینشن دے دیں. پی ٹی آئی کے 1-2 لوگ یا 2-3 لوگوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے وفادار نہیں ہیں، ان کو شامل کر کے ایک کہیں کہ جی اب ایک قومی حکومت بن گئی ہے. تنقید ایک اور بھی ہو رہی ہے، وہ ہے
سہیل افریدی کے اوپر کہ یہ شہباز شریف صاحب سے جا کر کیوں ملے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر کافی تنقید ان کے اوپر ہوئی ہے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا. رائے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ان کا اقدام تھا کہ ملے جا کر اور انہوں نے صوبے کی نمائندگی کی، صوبے کا جو معاملہ ہے اس کو انہوں نے اٹھایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ان کا تھا سٹیپ کہ انہوں نے جا کر شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا جی میں تو صوبے کی نمائندگی کرنے گیا تھا اور میں یقیناً جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی صوبے کے لیے میں ضرور جاؤں گا؟ تنقید کیا ہو رہی ہے، صوبائی حکومت یہ جواز دیتی ہے کہ ہر مالی سال کے آغاز سے پہلے صوبائی اسمبلی میں سالانہ بجٹ پیش کرنے کی پابند ہے. جب تک اسمبلی اخراجات کی منظوری نہ دے صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے سرکاری اخراجات قانونی طور پر نہیں کیے جا سکتے. شہباز شریف سے کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ ان پر تنقید ہے. اور اس بات پر بھی تنقید کی گئی کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ کیوں پیش کیا جا رہا ہے جب عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور بجٹ میں ان کی مرضی بھی شامل نہیں ہے. اور ویسے علیمہ خان سے یہ سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سہیل افریدی نے خود کرنا ہے. ہم نے تو اپنی رائے دی تھی کہ ان کو عمران خان سے ملنا چاہیے. عمران خان صاحب سے ملنا تو چاہیے لیکن ملنے کے لیے تو ایک انٹینٹ چاہیے. کیا سہیل آفریدی صاحب کا یہ انٹینٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں؟ کیونکہ بیرسٹر گور تو یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب کا میسج نہیں آتا. تو کیا یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی تو عمران خان صاحب کوئی فیصلہ دے دیں گے یا کوئی سرزنش کریں گے سہیل آفریدی کی کہ اب تک کوئی تحریک کیوں نہیں چلائی؟ لیکن عمران خان صاحب کو بتایا کیا جائے گا؟ یعنی جو بھی میسنجر جائے گا، اگر تو سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہیں تو جو بھی میسنجر جائے گا وہ تو پھر طاقتور حلقوں کے کہنے پہ جا کے یہی بتائے گا کہ سہیل آفریدی نے بڑی زبردست تحریک چلائی، بڑا شعور جگا دیا، زبردست اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ آ کے یہاں پہ شو کیا، بڑا مومنٹم بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اصل تو حالات عمران خان صاحب تک پہنچنے نہیں دیے جاتے. دوسرا، پاکستان میں زوروں کی گرمی ہے اور پی ٹی آئی کی یہ قیادت بشمول سہیل آفریدی، کیا ان میں سے کسی کو بھی یہ کنسرن ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہوگا، عمران خان صاحب کی کیا حالت ہوگی؟ عمران خان صاحب کو اتنے عرصے سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی تو عمران خان صاحب اس وقت اس حالت میں ہوں گے. اور جو ملاقاتیں وہ شہباز شریف سے صوبے کے لیے کر رہے ہیں، چلیں ایک آدھ دفعہ آپ نے ملاقات کر لی، لیکن آپ کی ترجیح اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ آپ جس معاملے پر ملاقات کر رہے ہیں یہ آج سے پینڈنگ نہیں ہے، یہ تو سال سے، یہ اشروں سے پینڈنگ ہے. آپ کی ترجیح تو اس وقت ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے پر. لیکن آپ کی ترجیحات جو ہیں وہ بدل گئی ہیں. وہ لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی آپ کی ترجیح نہیں ہے. پہلی ترجیح شاید آپ کی یہ ہے کہ آپ کی وزارت اعلیٰ برقرار رہے. اچھا، اس پہ نا ایک ایڈیشن یہ کر دیں کہ جمعرات ہے، یہ جو 25-35 کا ٹولہ یہ جائے گا، کیونکہ مشتاق غنی صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم تو عمران خان کے لیے جان بھی دینے کے لیے حاضر ہیں اور وہ اکیلے گئے تھے، باقی فضل الہی صاحب اور باقی جو پورا گروپ ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا، لیکن وہ اس بنیاد کے اوپر پارٹی کے اندر رائے صاحب سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں، 50,000 یا 40,000 30,000 کو چھوڑ دیں، آپ 15,000 10,000 لوگ بھی لے جائیں نا تو یہ ایک بہت بڑا نہیں. رائے صاحب 35 لوگ ہیں، 35 میں ایک بات کر رہا ہوں. جیسے علیمہ خان صاحبہ نے پہلے 10,000 کا بات کی تھی کہ 10,000 لوگ ہم یہاں پہ لانے چاہیے. اب یہ 35 لوگ، یعنی اتنا عرصہ ہو گیا. یہ جمعرات کا دن تو لوگوں کی یادداشتوں سے اور لوگوں کے ذہن سے میں بھی ہو گیا، ختم ہی ہو گیا ہے کہ اچھا اس دن بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے. صرف منگل کے دن کی ملاقات جو ہے یا اس کا دن عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے یاد رہتا ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ وہاں جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ کلپس آتے ہیں، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر اور اسی طرح انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر جو ایپس ہیں ان کے اوپر. لیکن جو باقی پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ تو یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اپنی طرف سے تو جائیں تاکہ وہاں پہ کوئی ایک پولیٹیکل امپیکٹ بنے. تو وہ ان کی کوئی اس وقت ایسی پالیسی یا اس وقت سوچ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملیں، بلکہ ان کی سوچ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے نہ ہی ملیں تاکہ نہ ہماری سرزنش ہو. ہم یہاں جو پی ٹی آئی کے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ایم پی ایز ایم این ایز بنے ہوئے ہیں اور چیف منسٹرشپ یہ ہماری قائم و دائم رہے.
اور شکریہ سب ویئرز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. اللہ نے